औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी पहचान प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। जनाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बड़ा करीम है, जो बड़ा रहीम है, वही पाक परवरदिगार आलम है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। शैतान हर ज़माने में इंसान को हक़ से दूर करता रहा, और चाहे वो उस इंसान की अपनी ज़ात हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बारे में, या फिर दीन के हवाले से वो वसवसे डालता है, वो बहकाता है, वो हमें परेशान करता है, वो वहमात का शिकार करता है। अब इसी तरह से जो महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाए हैं, माह सफ़र भी उन महीनों में से एक है। लेकिन माह सफ़र के हवाले से काफ़ी शकूक व शुबहात हैं लोगों के जहनों में, और इसी तरह से काफ़ी तोहमात का शिकार हैं लोग इस ताल्लुक़ से। कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि ये मनहूस है महीना है, कुछ भारी है कि लोगों पर, ख़ास तौर पर मर्दों पर भारी है। तो हम आज के इस प्रोग्राम में ये जानेंगे कि ये बातें किस तरह से राइज हो गई हैं, कहाँ से आई हैं, हमारे सोसाइटी का हिस्सा क्यों बन गई हैं, इससे कैसे बचा जाए, और इंशाअल्लाह ताला इस पर कलाम फरमाएंगी हमारी मेहमान शख्सियात जो आज की इस बज़्म में मौजूद हैं और बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाती हैं। आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं मोहतरमा जिहान शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं जिहान आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ जो शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं वो भी मेरी पहचान में माशाअल्लाह अब तो तवातुर के साथ आती हैं। सादिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मिजाज बखैर हैं सादिया, कैसी हैं आप? जहान, गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। माह सफ़र की हकीकत के ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे। कुरान करीम में दिनों और महीनों के हवाले से क्या इरशादात मिलते हैं, इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। यहाँ पर मौजूद लोगों को और तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो इस आयत मुबारका के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स-समावाति वल अर्दि मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद-दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। अब इसके जो है पूरे जो नस है ना, इसके ऊपर हम नजर डालेंगे। इन्ना इद्दतश-शुहूर यानी कि जो तादाद है शुहूर की, महीनों की, अल्लाह ताला के पास, इंदल्लाह अल्लाह ताला के पास 12 बोल दिया उनको, उनकी तादाद यहाँ पर बयान कर दी है। कहाँ पर? फी किताबिल्लाही। अब ये किताबिल्लाही कौन सी है? ये वो है जो लौहल महफूज है, जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान की और जमीन की तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोगों की तकदीरें लिख दी थी और सारा कुछ लिख दिया था। और उसमें से 4 को बता दिया कि 4 महीने जो हैं वो अशहुरुल हुरुम हैं, जिनमें के क़िताल करना और क्या कहते हैं बाकी चीजें करना हराम है। क्या है ये? ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीनुल क़य्यिम है जो लिख दिया गया है और क़यामत तक कायम रहेगा, कायम रहने वाला दीन है। और इसमें अपने आप पर जुल्म मत करो। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। इन शुहूर की बात हो रही है कि ये जो 12 के 12 महीने हैं, इनमें आपने अपने ऊपर जुल्म नहीं करना है। फिर ये मखसूस जो है वो अशहुरुल हुरुम को भी इसमें कर दिया है। तो अब तो ये हमें ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महीनों का तज़किरा इस तरह कर दिया, तादाद बता दी। अब अगर आप आदाद के ऊपर आते हैं कि कुरान के जो मुअजिज़ात हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डाल के फिर ये देखेंगे कि इसकी वजह क्या है कि जो रब्बुल इज़्ज़त हमें इस तरह से हिकमत से ये चीजें बता रहे हैं, तो फिर उसके क्या चीजें हैं, इसकी क्या समझ आती है। हम अपने टॉपिक के ऊपर फिर इससे आएंगे इस तरह से कि ये जो लफ्ज़ शहर है, शहर का मतलब महीना, ये 12 बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा कुरान हकीम में फरमाया है, जो कि महीनों की तादाद है। और जो सबसे पहला जहां पर तज़किरा फरमाया है तो उस महीने की अहमियत बता दी, वो है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। उसके बाद जो आखिरी बार आता है तो फिर लैलतुल क़द्र का तज़किरा करते हुए कहते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ी शहर। तो शहर ये सबसे आखिरी बार ये यहाँ पर आता है। और अगर आप इसमें ये देखेंगे सूरतुल क़द्र की आयात कितनी है, तो वो 30 आयात हैं, जो कि महीनों की, दिनों की तादाद हो जाती है। अब अगर दिनों के ऊपर आ जाते हैं तो दिन में जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब इसकी तादाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से फरमाई है कि जितने भी आयात
کلمت یوم سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. ان آیات کا جو مجموع ہے وہ ہے 49, جس کو کہ 7 into 7 آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 49 اس کا جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ اتنی بار جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے. اس طرح سے بے شمار ہے. مجموع الآیات جو پوری آیات کا مجموع ہے 576, جو کہ 24 into 24 ہوتا ہے, جو کہ ان کی گھنٹے بھی بتا دیے. اب آپ اعجاز کے اوپر آ جائیے کہ جو اللہ رب العزت یہ پورا کا پورا اعجاز بتا رہے ہیں, اہمیت بتا رہے ہیں, مہینوں کی اہمیت بتا رہے ہیں. کیا وہ رب العزت اگر کوئی مہینہ نحس ہوتا یا کسی میں نحوست ہوتی یا کسی میں کوئی غلط بات ہوتی تو کیا وہ رب العزت نہیں بتا دیتے اس چیز کو؟ کیوں لوگ اس طرح سے کرتے ہیں؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر, کہ وقت کو کبھی بھی ملامت مت کرو, کہ اللہ تعالی جو ہیں وہ وقت کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ قادر رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت ہی ہر چیز کو کرتے ہیں. تو کسی وقت معین وقت کو جو ہے وہ سب کرنا یا اس کو مذمت کرنا یہ غلط ہے. بے شک بے شک. سعدیہ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا, اور یہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے بہت اہم ہے, اور یہ سوال جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ماہ سفر سے متعلق جو عرب میں عقائد تھے وہ کیا تھے, اس تعلق سے آپ ارشاد فرمائیے گا. اور پھر رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے کیا ارشادات ہیں, فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سفر کے حوالے سے بہت خوبصورت آیات مبارکہ سے جب آغاز کیا گیا تو اگر ہم دیکھیں تو سفر کے لغوی معنی ایک سے زیادہ آتے ہیں, جس میں سے ایک آتا ہے کہ یہ خالی کا مہینہ ہے, یعنی خالی چیز, زمین کی کوئی دھات جیسے پیتل وغیرہ, اسی طرح زمانہ, اور پھر ایک پودے کا نام بھی کہا جاتا ہے اور ایک اسلامی مہینے کا نام ہے. اور اگر ہم اصطلاح میں دیکھیں تو یہ وہ مہینہ ہے جو محرم الحرام کے بعد آتا ہے. اس مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں اور یہ مہینہ کسی بھی طرح سے منحوس قرار نہیں پاتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفر سفر کچھ نہیں ہے, اس میں الو کا بولنا کچھ نہیں ہے, اس میں نحوست نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اہل عرب کے اگر ہم اقوال کی طرف چلیں اور اگر ہم اہل عرب کا حال دیکھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے پہلے کا حال, تو ان کے مطابق سفر کا لفظ تھا پیٹ کا ایک کیڑا. کہ اہل عرب یہ کہتے تھے کہ سفر کے مہینے میں, ایک تو پہلی چیز یہ کہ سفر کے مہینے سے پہلے ذی الحج, ذیقعدہ, ذی الحج اور محرم, یہ 3 مہینے حرمت والے اور ایک رجب, تو ان میں جنگ و جدال منع ہو جاتا تھا. تو یہ لوگ اپنی تلواریں وغیرہ سب گھروں میں رکھ لیتے تھے, لیکن سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی گھر کو خالی چھوڑ دیا کرتے تھے. اس لیے عرب کے لوگ اسے کہتے تھے کہ گھروں کو خالی رہنے کو یہ سفر کا نام دیا کرتے تھے. تو سفر کی جو وجہ ہے, جو سفر عرب میں تھا کہ وہ پیٹ کا کیڑا, کہ جب بھوک لگتی ہے تو وہ کیڑا پیٹ میں اچھلتا ہے, اسے وہ لوگ سفر کا نام دیا کرتے تھے. اور پھر اگر دیکھیں تو عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آسمان سے اللہ رب العزت 10,80,000 بلائیں اتارتا ہے, جن میں سے 9,20,000 سفر کے مہینے میں وہ بلائیں اترتی ہیں. ایک یہ عقیدہ موجود تھا اور وہ اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے. اور سفر کے مہینے میں نہ شادی بیاہ کی تقریبات کا کوئی انتظام کیا کرتے تھے, نہ ہی اس میں کوئی خوشی کا موقع کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا, کیونکہ ان کے مطابق سفر ایک برا مہینہ تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا یہ کہہ کر کہ لا سفرا, سفر کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, ہر اچھا کام بھی کیا جا سکتا ہے. اور کچھ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرو, تو بی بی فاطمہ اور مولا علی کا نکاح شادی اسی مہینے میں ہوئی. پھر کہتے ہیں شادی ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی, تو حضرت حسن اور حسین کی ولادت ہوئی, اور اگر اولاد ہو جائے تو فرما بردار نہیں ہوتی, تو ان سے زیادہ فرما بردار, ان سے زیادہ تابع دار, ان سے زیادہ شریعت پہ عمل کرنے والا کون ہوگا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ہم سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھ لیں, انہیں دیکھ لیں, تو ہمیں پتہ چلے گا, کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں. جو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا ہم اس پر ریسرچ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے. جب قرآن پاک میں ہر چیز کے بارے میں بتا دیا گیا, حدیث پاک سے ہمیں واضح پتہ چل گیا, تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں. کیا اللہ سے بڑا بھی کوئی قادر مطلق ہے؟ وہ رب دیکھیں بیماری کسی بھی مہینے میں آنی ہے وہ آئے گی, بے شک,
چاہے وہ سفر کے مہینے میں آئے یا وہ کسی بھی مہینے میں آ جائے. لیکن ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو سفر کے مہینے میں یہ شخص بیمار ہوا ہے تو اگلا شخص کسی اور کام کی ابتدا نہ کرے کیونکہ اس کو اس میں نقصان پہنچ گیا یا وہ بیمار ہو گیا تھا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. بیماری آتی اللہ کی طرف سے, شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو جس مہینے میں بھی آنی ہے آئے گی, یا جس مشکل میں بھی بندے کو اگر گرفتار ہونا ہے, رب کو امتحان لینا ہے, کسی بھی مہینے میں آ سکتا ہے. نہ اس سے مہینے کا کوئی تعلق ہے, نہ وقت کا کوئی تعلق ہے. آپ کے اپنے اعمال کا تعلق ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں اس جہاں میں رہتے ہوئے, آپ اس رب کی رضا کے لیے کیا کام کرتے ہیں, کیا کام نہیں کرتے, جو آپ کی پریشانیوں کا سبب آپ کے اپنے اعمال بن جایا کرتے ہیں. بے شک بے شک. یعنی اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں, اپنے ارادے کو مضبوط رکھیں. ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے, اور وہ جب چاہتا ہے نفع دیتا ہے. اس کے بغیر کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے, اور کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے. ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب, ماہ سفر کی حقیقت کے تعلق سے آج کی اس بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے. مہمان شخصیات بھی تشریف رکھتی ہیں. جہان, آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی میں کہ اتنی صدیاں گزر گئی ہیں, تمام اتنے دن گزر گئے ہیں, عرصہ دراز, اس کے باوجود بھی آج بھی ہماری سوسائٹی میں اس ماہ مبارک یعنی سفر معظم کے حوالے سے, مظفر کے حوالے سے جو ہے تہمات کا شکار ہیں لوگ, وہمات کا شکار ہیں کہ مہینہ منحوس ہے, مردوں پر بھاری ہے. کیا فرمائیں گی, کیا ہماری بہنیں جو دیکھ رہی ہیں اس تعلق سے آپ ان کو کیا ارشاد فرمائیں گی؟ جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ کے ہی سوال کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں اس سوال کا جواب دوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا بتایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے بلیفز تھے, ان کے عقائد تھے, وہ لوگ اس بارے میں سوچتے تھے. تو زمانہ جاہلیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا, تب تک احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. تو وہ ان لوگوں کے یہ بلیفز تھے. اگر ہم آج کی بات کریں تو آج تو ہمارے پاس قرآن بھی ہے, احکامات بھی ہیں, سیرت النبی بھی ہے, سیرت الصحابہ بھی ہے, اس کے بعد تابعین بھی ہے. ہر کہیں آپ کیا کہیں ایک جگہ بھی کوئی بھی روایت آپ کو ملتی ہے اس مہینے کے حوالے سے یا کسی بھی مہینے کے حوالے سے کہ وہ مہینہ منحوس ہے یا اس میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہوئی ہے؟ اگر آپ اسی مہینے کو اٹھا کر دیکھ لیں, جیسا کہ سعدیہ نے بولا کہ کون کون سے ایسے بڑے بڑے احداث جو کہ اتنے مبارک احداث ہیں وہ ہوئے ہیں, جہاں سے آپ نے ایک بات کی کہ مردوں کے اوپر وہ مہینہ بھاری ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو مشرکین کے خلاف جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی جنگ کی وہ غزوۃ الابواء تھی, وہ سفر میں ہوئی تھی. خیبر فتح ہوا تھا, وہ سفر میں ہوا تھا. تو اگر یہ مہینہ بھاری ہوتا یا اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی, اللہ رب العزت اسپیسیفکلی اس مہینے میں اتنی ساری کرامات اور اتنی ساری بڑے بڑے احداث دے رہے ہیں, تو یہ دیکھتی آنکھوں, سنتے کانوں, تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم لوگ سیرت النبی کو اٹھا کے پڑھتے ہی نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے سوال کی تشریح میں بھی یہ بات بولی کہ بھائی آپ یہ اعداد کی یہ معجزات دیکھیں, یہ ساری چیزیں دیکھیں, یہ کیسے آئے گا جب آپ قرآن کو کھول کے پڑھیں گے, تدبر کریں گے, تفکر کریں گے آپ اس میں, تب جا کے آپ کو جو ہے ان چیزوں کے بارے میں سمجھ میں آئے گا. اگر آپ بلیفز کے اوپر آپ جاتے ہیں تو میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو سنا ہے, کچھ ایسا فرقہ ہے جو اس میں جو ہے وہ تہوار مناتا ہے, مہندیاں لگا رہے ہیں, بہت زیادہ اس میں اسپیسیفکلی صدقات دے رہے ہیں. اور کوئی ایسا طبقہ ہے جو اس میں کاروبار کو بند کر دیتے ہیں, اس میں اپنے گھر کے مٹی کے برتن کو توڑ دیتے ہیں کہ یہ ساری نحوست ان کے ساتھ چلی جائے گی, یا کیا کہتے ہیں نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں. کوئی جیسا کہ سعدیہ نے بھی تذکرہ کیا کہ شادی بیاہ وغیرہ نہیں ہو رہا. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جب شادی کی ڈیٹ رکھی جا رہی تھی کہیں پر تو وہ یہ بولے تھے نہیں سفر کا مہینہ مت رکھنا, یہ شادی کامیاب نہیں ہوگی. تو پھر وہاں کے جو لوگ مطلب کچھ جانکار لوگ تھے, انہوں نے ان کو بہت ایگری کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ اپنے بلیفز پر قائم تھے کہ نہیں بھائی ہم نے تو بچپن سے یہ سنا ہے اور یہی چیز اس طرح سے ہوگی. تو یہ آباء و اجداد کی جو یہ چیزیں ہیں نا, یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر دور میں اگر پرانی قوموں کے بارے میں بھی آپ یہ دیکھیں تو وہ اپنے آباء و اجداد کی روایات کو لے کر چل رہے ہیں, اور آج کے دور میں بھی اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ جو بلیفز ہے نا, جن کا کہیں پہ روایات نہیں آتی, یہ کیا ہے؟ محدثہ, کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو یہ بدعات ہیں اور یہ ساری کی ساری جو ہے وہ جہنم میں جائیں گی, اور ان سے کسی بھی اوتھینٹسٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اگر نحوست ہوتی, اگر کا لفظ یوز ہوا ہے, ان کا نشؤم ففی ثلاث, 3 چیزوں میں ہوتی. وہ 3 چیزیں کون سی بیان کر دی اور ان کے احوال بھی ہیں. اور اس میں پھر سے اس کو بیان کر دوں کہ اس میں اگر کا ورڈ یوز ہوا ہے اور 3 چیزیں اگر اس میں نحوست ہوتی تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک عورت,
ایک گھر اور ایک آپ کی سواری ان چیزوں میں ہوتی. پھر اس کے احوال بیان کر دیے کہ بھائی اگر عورت نافرمان ہے یا اور ساری چیزیں ہیں تو اس میں ہو سکتی ہے, اگر آپ کی سواری نافرمان ہے, آپ کے قابو میں نہیں ہے, تو اس کو آپ بدل سکتے ہیں, اور گھر میں اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں, تو پھر وہ صدقات وغیرہ اور جو بھی اس کے طریقہ کار ہیں. تو جب یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کر دی, اور پھر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر قرآن میں احادیث میں ہر چیز کی الگ الگ اہمیت آئی ہے, الگ الگ, اگر کوئی خراب چیز ہے تو اس سے روکا بھی گیا ہے, تو کیا یہ سمجھنے والوں کو یہ بات سمجھنی نہیں چاہیے کہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے کہ روکا جاتا یا روکا جانا ہوتا تو کیا اس کا تذکرہ کھلی طرح سے قرآن میں یا احادیث میں نہیں آتا؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بالکل بالکل. اور آج کا جو ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو بھی وہم, جو بھی شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں ہیں وہ دور ہو جائیں. اور جب ہم دور جاہلیت کی بات کرتے ہیں تو یہ اس دور کی بات ہے. اب ہمارے پاس دین اسلام موجود ہے, قرآن مجید, فرقان حمید, کتاب ہدایت ہم کیوں کہتے ہیں, تاکہ اس سے ہدایت لیں. تو یہ تمام چیزیں شاید کہیں نہ کہیں دین سے دوری ہے, قرآن سے دوری ہے. آج اس پروگرام کے تھرو ہم یہ ضرور آپ بہنوں تک یہ میسج پہنچائیں گے. سعدیہ, آپ یہ بتائیے گا, اب یہ کچھ باتیں ایسی ہم کر لیتے ہیں جو ظاہر ہے کچھ شکوک و شبہات مزید جو ذہنوں میں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. 13 تیزی کے حوالے سے بھی اور آخری بدھ کے حوالے سے جو عقائد ہیں ان پر بھی کچھ روشنی ڈال لیجیے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بھی اگر ہم دیکھیں, اور بہت خوبصورتی سے جہان نے اس بات کو واضح کر دیا کہ وہ دور جاہلیت کی بات تھی جو کی گئی. اب تو آپ کے پاس قرآن و سنت موجود ہے جس سے آپ رہنمائی ہر لمحہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنا رول ماڈل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی لازمی ہے. تو اب تک بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پہلی تاریخ سے سفر کی اور 13 تاریخ تک کے جو دن ہیں اس کو وہ لوگ سخت جانتے ہیں اور بلاؤں کے اترنے اور مصیبتوں کا سمجھتے ہیں. تو وہ ان دنوں میں ایک کھانے کا اسپیشل نام ہے گھونگیاں پکواتے ہیں, وہ جو کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں. ان کو پکوا کر وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہماری بلائیں دور ہو جائیں گی. اور یہ بھی معمول ہے کہ سرہانے جب وہ رات میں سوتے ہیں تو کیلے, انڈے اور مختلف چیزوں کو رکھتے ہیں کہ ہم صبح اٹھ کر تقسیم کریں گے تو مصیبتیں دور ہو جائیں گی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلاؤں کو جب جیسے جس پر اترنا ہوگا وہ آئیں گے, اور اس کا رد بلا بھی بتا دیا کہ اس کا رد کیسے ہو جائے گا. آپ صدقہ دیں, بلاؤں سے رد ہو جائے گا, آپ سے بلائیں دور ہو جائیں گی. پھر یہ جو آخری بدھ کے بھی عقائد ہمارے پاس موجود ہیں کہ لوگ آخری بدھ کو مشہور ہے کہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, مزدور کام نہیں کرتے بلکہ اپنے مالکان سے مٹھائیاں لیتے ہیں اور اجرت بھی طلب کرتے ہیں. تو آخری بدھ کے حوالے سے عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن شفا ملی تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن غسل فرمایا تھا. تو دیکھیے یہ سارے عقیدے دین کے مخالف ہیں, دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آخری بدھ کے حوالے سے, اور جہاں مٹی کے برتن توڑنے کی بات آئی تو وہ بھی آخری بدھ کو کیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں جتنے مٹی کے برتن ہیں ان کو توڑ دیا جائے کہ اس کے ساتھ ہی ساری بلائیں ہمارے گھر سے نکل جائیں. یہ ایک عقیدہ ہے. ہم قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لیتے, ہم قرآن کی آیات کی تلاوت نہیں کرتے, ہم نے قرآنوں کو سجا کر رکھ دیا اپنے گھروں میں, حدیث مبارکہ کی کتابیں نہیں کھولتے, درس و تدریس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے, اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنا, ان سے کچھ سیکھنا, روحانی شخصیات کے پاس بیٹھنا نہیں, یہ کام نہیں کرتے. ہم نے جو سن لیا زمانے جاہلیت میں ان کاموں کو رائج ضرور کریں گے کہ ایسا کرنے سے. اور بعض لوگوں کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اس آخری بدھ کو چاندی کے چھلے بنوا کے بھی پہنتے ہیں اور تعویذات بھی پہنی جاتی ہیں کہ ان برائیوں سے ہماری حفاظت ہو جائے. ہمارا اپنا کردار, اپنے اعمال کچھ بھی ہو, لیکن اتنا پختہ ہم نے عقیدہ کر لیا ہے نعوذ باللہ کہ جیسے یہی ساری چیزیں ہمیں بچائیں گی. رب پر توکل چھوڑ دیا ہے, رب کے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا, ہم نے ان ساری چیزوں کو گھیرے میں لے لیا تو آج پستی کا شکار ہیں. اب بھی ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے, وقت اب بھی موجود ہے, اگر پلٹ آئیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. ہر امت کو عروج حاصل ہوا تھا. آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم اگر زوال کی طرف ہیں تو وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے جتنے بھی پہلے کے عقائد تھے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے آج ہم پستی پہ چلے گئے. اگر ہم ان عقائد کو چھوڑ کر رب پر بلیف اپنا بڑھا لیں اور
پختہ ارادہ کر لیں کہ اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط ہو سکے۔ سبحان اللہ، اور بہت عمدگی سے آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہی بات ہے نا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہے، تعویذ بنایا جاتا ہے، تو طاقوں میں سجانے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب الہی ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ آسمانی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے یہ قرآن مجید، تو ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اس میں کیا اللہ رب العزت عطا فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے ایک ایمان والے سے، اہل ایمان سے، ایک مخاطب ہے پروردگار عالم، تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ وہ پاک پروردگار عالم ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مہمان شخصیات ہماری آج کے اس بزم میں تشریف فرما ہے جو بہت سحر حاصل گفتگو فرما رہی ہیں۔ ماہ سفر کی حقیقت کے تعلق سے آج پروگرام کیا جا رہا ہے، اور اس کو بہت زیادہ توجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس تعلق سے جتنے بھی شکوک و شبہات ہمارے ذہن میں ہیں وہ سب دور ہو جائیں۔ جہاں آپ یہ فرما دیجئے کہ دین اسلام کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مصائب اور پریشانیاں اور بھلائیوں کا جو پیش خیمہ ہے وہ تقدیر الہی ہے، یا آپ ہمارے اچھے اور برے اعمال ہیں۔ اس تعلق سے ہماری بہنوں کے لیے کیا فرمائیں گی آپ؟ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس حدیث کے اوپر نظر ڈال لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یؤمن باربع، تم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا یا ایمان پہ پورا نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے، اور اس میں سے انہوں نے تذکرہ کیا الایمان ان یؤمن بالقدر، ان یؤمن بالقدر، کہ وہ قدر کے اوپر، تقدیر کے اوپر ایمان رکھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ رب العزت ایک آیت میں فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ رب العزت نے ہر چیز کی تخلیق کی اور پھر ہر چیز کی تقدیریں بھی لکھ دی، تخلیق کر دی اور تقدیریں لکھ دی ہیں۔ اور اس کو تقدیر جو ہے نا عربی میں ایک مقدار کے اس سے بھی لیا جاتا ہے کہ ہر چیز کو اس کی مقدار کے حساب سے اللہ رب العزت نے دے دیا ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، یعنی کہ اس کو ایک مقدار کے حساب سے ہم نے جو ہے وہ ہر چیز کی تخلیق کی ہے، یعنی کہ ہر چیز کی قسمت اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے، یہاں تک کہ جو نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، ہر چیز کی بھی اللہ رب العزت نے تقدیر لکھ دی ہے۔ تو جو اشرف المخلوقات ہیں ان کی تقدیر بھی ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے ان کی تقدیر لکھی ہوگی، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہیں چاہے۔ تو آیت کس طرح سے آتی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم لوگ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم لوگ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور کسی کو کچھ مطلب یہ کہ آپ نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا کہ یہ اس طرح سے ہو جائے گا، تو وہ بھی اس طرح سے نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ رب العزت اس چیز کو کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اب یہ کہ ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، اور کب سے لکھی ہوئی ہیں، تو اب اس میں آپ ایک حوار دیکھ لیں، آپ ایک مکالمہ دیکھ لیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیچ میں ہوتا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام آپ ہمارے باپ ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے ایسی چیز کی کہ ہم جنت سے نکال دیے گئے بنی آدم۔ تو وہ ان کو یعنی کہ ایک طریقے سے سمجھانے کے اس سے ان کو ایک احتجاج کرنے کے اس سے ان کو سمجھاتے اور ان کو بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ کیا چیز ہے کہ اے موسیٰ تم مجھے اس چیز کے اوپر بولتے ہو جو اللہ رب العزت نے 50,000 سال پہلے لکھ کے اس کا فیصلہ کر دیا تھا، اس تقدیر کا، کہ وہ تو غلطی ہونا وہ تو ایک اللہ کی حکمت تھی، وہ تو اللہ رب العزت نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا، وہ اس طرح سے اس وجہ سے ہوا۔ تو 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس جملے کو جو ہے وہ دہرایا کہ فحج آدم و موسیٰ، فحج آدم و موسیٰ، کہ انہوں نے پھر اپنی حجت میں ان کو قائل کر لیا، اور وہ اس حجت پہ جو ہے وہ اس پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنہ وعرشہ علی الماء، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی مقادیر لکھ دی ہیں۔ سب سے پہلے قلم کی تخلیق کی، پھر قلم کو حکم دیا کہ اکتب، اور وہ 50,000 سال پہلے ساری مقادیر لکھ دی گئی تھی، جبکہ اللہ رب العزت کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر تھا۔ تو یہ بھی یہ حدیث ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور ایک اور بات سمجھا دی گئی کہ اگر کوئی چیز تقدیریں بدل سکتی ہے لا يرد القدر الا الدعاء، تو وہ دعا بدل سکتی ہے، ولا يزيد من العمر الا البر،
बिर, बिर का मतलब है फर्मा बरदारी। अब वो फर्मा बरदारी बिर आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की फर्मा बरदारी के बाद किसकी फर्मा बरदारी आती है? वालिदैन की। तो अगर आप ये दोनों फर्मा बरदारियां करते हैं तो आपकी उम्र में इजाफा हो जाता है। तो इस तरह से तकदीरें जो है वो हम दुआ से बदल सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है, हर चीज लिखी हुई है। मुशरिकीन जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुखातिब करते हुए क़यामत के दिन ये बात भी कहेंगे कि अगर आप चाहते तो हम लोग जो हैं वो जन्नत में चले जाते। ये तो तकदीरों की बात है, तो ये भी एक मुगालता है और इसमें भी जो है वो तस्हीह की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके ऊपर आपको अपनी एक कुदरत भी दी है और अक्ल भी दे दी है कि ये आपकी तकदीर तो इस तरह से लिखी गई है, लेकिन उसकी भी एक पूरा पसे मंजर है, उसको भी समझने की जरूरत है, जो कि एक बहुत बड़ी बहस है और इसको भी मैं ये कहती हूँ कि इसको लाजमी समझने की जरूरत है। सही सही। अब हमने तो वैसे आपकी गुफ्तगू से हमने ये भी जान लिया कि दुआ तकदीर को बदल देती है और आप दुआ करवाइए, अपने वालिदैन से दुआ लीजिए। सादिया, फिर भी मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगी कि परेशानियाँ और बलाएं, मुसीबतें ये जब आती हैं, इनसे महफूज रहने के लिए एक तो हमने सीख लिया कि दुआ करवानी है, हमें क्या करना चाहिए? हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले आपके ऊपर कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी वबा, कोई भी बला आती है, इंसान को अपनी तरफ नजर उठाकर देखनी चाहिए कि ऐसी कौन सी गलतियां उसकी जात से सरजद हो गई है, अमाल का मुहासबा, अमाल की वजह से कि वो इन मुश्किलात में घिर गया है। और फिर सबसे पहले हमारे पास रहनुमाई कुरान पाक की मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस मौजूद है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि कुरान पाक की जो आखिर की 2 सूरतें, सूरह फलक, सूरह नास, जिन्हें मुअव्वज़तैन भी कहा जाता है, इनको पढ़ो, इनकी तिलावत करो, बलाओं से, मुसीबतों से, मुश्किलात से महफूज रहोगे। सूरह फातिहा को सूरत शिफा भी कहा जाता है, उसको भी पढ़ो। आयतुल कुर्सी का हुक्म है। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि सुबह शाम के औराद व वज़ाइफ में एक दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ को 3-3 बार सुबह शाम पढ़ो। फिर एक और दुआ बताई गई, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व यहज़ुरून। इसी तरह अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। बहुत सारी दुआएं हैं, हम उनका अगर मुताल्ला करें और पढ़ना, और ये वो आम चीजें, सूरह फलक, सूरह नास किसे याद नहीं होती, सूरह फातिहा किसे याद नहीं है, हम हर नमाज में पढ़ते हैं। तो वो ये चीजें हैं, लेकिन ये असर अंदाज उस वक्त होंगी जब आपके अमाल सिद्क़े दिल से अदा किए जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात की पैरवी की जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताअत की जाए, लाए हुए दीन पर अमल पैरा हो, हर चीज पर पुख्ता यकीन रखें और फिर उस रब से मांगे, सिद्क़े दिल से मांगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिद्क़े दिल से मांग रहे हो, बलाओं से हिफाजत मांग रहे हो और वो रब आपको अता नहीं करे। बेशक वही रब अता करने वाला है। और यहाँ पर मैं एक और बात को वाज़ेह कर दूं कि देखिए, माह सफर में हमारा ये मामूल होता है कि चूंकि इसमें बलाएं उतरती हैं, आज भी लोगों का ये मामूल है कि इसमें सूरह मुज़म्मिल का 313 बार खत्म करा लो। कुरान पाक की तिलावत हर रोज करना लाजमी है। ये नहीं कि साल में एक बार करा लेंगे तो बलाओं से हिफाजत हो जाएगी। सूरह मुज़म्मिल की फजीलत और अजमत अपनी जगह, हमें हर चीज का पता है कि कितनी फजीलत रखती है, लेकिन अगर इस नियत के साथ कराया कि माह सफरुल मुजफ्फर अच्छा महीना नहीं है, ये बुरा महीना, इसमें बलाएं उतरती हैं, तो अब ये करना गलत है, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल शरीफ का खत्म आप वैसे कराएं, लेकिन इस नियत के साथ कराना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने के लिए जब फरमा दिया कि इसमें कुछ नहीं, तो आप खैर बरकत के लिए कराएं। लेकिन वो सिर्फ सफर का महीना नहीं, आप पूरे साल अपने घरों में कुरान पाक खोलें तो उसकी बरकत, उसकी रहमतें, उसकी अजमतें नाजिल होंगी। रिस्क की तंगी के लिए आज लोग परेशान होते हैं, सुबह कुरान पाक के घरों में तिलावत नहीं करते, कुरान पाक को खोलते नहीं है, फरिश्ते सुबह रिस्क लेकर उन्हीं घरों पे उतरते हैं जहाँ से जिक्र की आवाजें बुलंद हो रही हो। तो हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका ने बता दिया है कि कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसी से रहनुमाई लो, उसी से सब कुछ पता चलेगा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पे अमल करो। तो लिहाजा जो लोग इस महीने में खत्म करवाते हैं, आप खत्म खैर बरकत के लिए जरूर कराएं, लेकिन इस नियत के साथ कराना मना है कि ये महीने की बलाएं टल जाएंगी, आप पर बलाएं अगले महीने भी आ सकती हैं। तो आपको रोजाना तिलावत कुरान पाक, जिक्र और अस्कार की जरूरत है। दुरूद व सलाम का विर्द जारी रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना करम फरमाए। और जिस तरह से तस्बीहात बताई गई हैं और आदो वज़ाइफ का
کا ذکر سعدیہ نے بھی کیا ہے، یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کریں گے تو وہ رب کائنات ہے، وہ محبت کرنے والا رب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ کیوں نہیں ہماری دعاؤں کو سنے گا جب وہ خود پکار رہا ہے کہ مجھے پکارو، میری طرف آؤ میرے بندوں۔ کوئی میسج بتائیے گا ہماری بہنوں کو، جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے کوئی میسج دیجیے، فرمائیے۔ جزاک اللہ خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تقدیر کے حوالے سے ایک مغالطہ جو ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو توکل ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بھائی ہم نے سب کچھ لکھا ہوا تو ہے تو اب ہمیں کچھ بھی حفاظت کرنے کی، اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی تدبیر کرنے کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک قصہ ملتا ہے، میں شارٹلی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ جب حجاج آتے تھے تو وہ ان سے یہ کہتے تھے نحن المتوکلون، کہ ہم کرنے والے ہیں تو ہم اپنے جو بھی اپنے بلدان سے، اپنے ملکوں سے اپنے لیے کوئی چیز نہیں لے کر آتے، نہ کھانے پینے کی نہ پہننے کی کوئی چیز نہیں لے کے آتے، کہ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کھانا دینے کا تو وہ تو ہمیں دیں گے ہی، اللہ نے پہنانے کا وعدہ کیا تو وہ ہمیں دیں گے ہی۔ تو ان کو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے انتم المتواکلون، تم لوگ متوکلون نہیں ہو، متواکلون ہو، تم لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ اپنا پورا کام کرنا ہے، جیسے کہ اونٹنی کو جو ہے وہ باندھنے کا بول دیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ پر توکل کرنے کا بولا ہے، تو یہ چیز بھی اس چیز میں سمجھنے کی جی ضرورت ہے۔ سعدیہ میسج ون لائن۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے اگر ہم حسن سلوک سے آج بھی پیش آ جائیں، اور ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہمارے والدین ہیں، تو ہمیں باہر کسی سے دعائیں لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب گھر میں والدین موجود ہوں گے تو ان کے دل سے دعا نکلے گی، جب دعا نکلے گی تو بلائیں خود بخود آپ سے دور ہو جائیں گی۔ تو کوشش کیجیے والدین کو راضی رکھیے اور ان سے حسن سلوک ہر لمحہ ہر پل کیجیے۔ سبحان اللہ۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں جناب ہماری جتنی بہنیں، بچیاں، بیٹیاں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، کافی شکوک و شبہات آپ کے اب دور ہو چکے ہیں، تو اللہ رب العزت سے مانگیے، اس سے رجوع کیجیے اور اپنی تمام پریشانیاں، اپنی تمام مشکلات اس رب کے سامنے سنائیے۔ اور بہت زیادہ جو بار بار بات ہوئی کہ قرآن سے ہدایت لیجیے، وہی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔